अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज का हमारा एडिटोरियल का टाइटल हालात हादरा के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको इसराइल की फ़्यूचर क्या इंटेंशंस हैं और गज़ा में मौजूदा क्या सूरत हाल है। इस एडिटोरियल में हम नए 55 इंग्लिश के नए वर्ड सीखेंगे, तो हालात हादरा के हवाले से भी और साथ में इंग्लिश वोकेबलरी के हवाले से इम्पॉर्टेंट सेशन है। सो टाइटल है इसराइली इंट्रांसिजेंस, इसराइली जारहियत इसका मतलब है। और पहले जो हमारी पेज है उस पे जो वर्ड्स हम देखेंगे मुश्किल हैं, जो वही पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। फ्यूल्ड होता है जैसे कोई आग भड़क रही हो और उसको मज़ीद बढ़ावा देना हो, और यानी कि उसके ऊपर जल्दी के ऊपर तेल डालना, फ्यूल्ड। और ये भड़कना, और ये वर्ब है रेज, गुस्सा। और ये नाउन है कंसिस्टेंट, यानी कि एक लगातार एक रिदम के साथ चलते जाना। इसको हम कहते हैं अनचेंजिंग या कोहेसिव। ये एडजेक्टिव है। डिनायल, इनकार करना किसी चीज़ से, डिनाई करना, डिनाई से वर्ड निकला है, ये नाउन है। वायबल, यानी कि जो काबिल अमल, जिस पर अमल किया जा सकता हो, ये एडजेक्टिव वर्ड है। एंसेस्टर, आबा अजदाद को कहते हैं, और ये नाउन है। बाकी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप खुद साथ हर वर्ड के जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं। स्नैच का मतलब होता है छीन लेना, किसी से लेके भाग जाना। और ये वर्ब है। कॉलोनियल मतलब ज़्यादातर ये उस वर्ड में यूज़ होता है जब बरतानिया ने मुख्तलिफ़ जगह पे जाके कब्ज़ा कर लिया था, तो उस दौर को कॉलोनियल इरा कहते हैं। ये एडजेक्टिव है। और इंट्रीग, चकरा देना, इंट्रीग अच्छा वर्ड है। अक्सर आपने ये पढ़ा भी होगा, और इसको कोशिश करें कि अपनी वोकेबलरी जो कॉमन यूज़ करते हैं तो उसमें आप इसमें डाल दें। हैरान होना, परेशान होना, शशदर रह जाना, तो इंट्रीग का वर्ड वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। नाउन और वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। ज़ायनिस्ट या ज़ायनिज़म जो सोहनियत को कहते हैं, यहूदियों को। सक्सेसर्स, जो बाद में आने वाले हैं। फ़र्ज़ किया हम हैं तो हमारी जो औलाद होगी वो हमारे सक्सेसर्स होंगे। अपहेल्ड करना, मेंटेन रखना, मजबूत रखना। और डिग्निटी होती है अज़मत, ये नाउन है। अपहेल्ड वर्ब है, सक्सेसर नाउन है, ज़ायनिस्ट नाउन है। सो लेट अस मूव के पहला हमारा पेज है वन ऑफ द की फैक्टर्स, यानी बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेकिन उनमें से जो अहम तरीन है, दैट हैज़ फ्यूल्ड फ़लस्तीनियन रेज, उसने फ़लस्तीनियों के गुस्से को बढ़ावा दिया है। ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स, गुज़श्ता चंद अशरों में। इज़ द कंसिस्टेंट इसराइली डिनायल, लगातार इसराइलियों का इनकार करना। ऑफ आ वायबल स्टेट, एक काबिल अमल रियासत। फॉर द अरब्स, अरबियों के लिए। ऑन द लैंड ऑफ देयर एंसेस्टर्स, वो सरजमीन जो उनके आबा अजदाद की थी। लैंड दैट वाज स्नैच्ड, वो ज़मीन जो खींच ली गई थी, वो ज़मीन जो उनसे स्नैच कर ली गई थी, उनसे छीन ली गई थी। फ्रॉम देम, उनसे। थ्रू कॉलोनियल इंट्रीग, एक कॉलोनियल दौर में जो उन्होंने दौर हुकूमत था, या कॉलोनियल एक जो राज टाइम आया था जो अंग्रेज़ों का, उस वक्त इन्होंने ये इनके आबा अजदाद, यानी कि अरबियों के आबा अजदाद से सोहनियों ने कब्ज़ा कर लिया था। वाइल, जबकि ज़ियोनिज़म्स एल्डर, जो सोहनियत के बड़े हैं, जिसका गोल्डा मेयर जिसको कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे, सेड, उसने कहा, देयर वाज नो सच थिंग्स, कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, एज अ फ़लस्तीनियन पीपल, के जहाँ पर फ़लस्तीनी लोग, देयर सक्सेसर्स, जहाँ पे उनके बच्चे, हैव अपहेल्ड दी पॉलिसी, जिन्होंने अपनी पॉलिसी को जारी रखा हो। ऑफ डिनाइंग द फ़लस्तीनियंस, जहाँ पे उन्होंने फ़लस्तीनियों को इनकार किया हो। देयर लैंड एंड डिग्निटी, उनकी ज़मीन और उनकी अज़मत, यानी कि जो ईसाई हैं उनके बच्चे इस तरह से डिनायल नहीं कर रहे, ऐसी कुछ बात नहीं है। पिछली, अब इसका उर्दू में ज़रा हम ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। पिछली चंद दहाइयों के दौरान फ़लस्तीनियों के गुस्से को हवा देने वाले अहम अवामिल में से एक
اسرائیل کا عربوں کے لیے ان کے آباء و اجداد کی سرزمین پر ایک قابل عمل ریاست سے مسلسل انکار ہے، وہ زمین جو نو آبادیاتی سازشوں کے ذریعے ان سے چھینی گئی تھی، جبکہ صہیونیت کے بزرگوں گولڈا میر مثال کے طور پر نے کہا کہ فلسطینی عوام نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ان کے جانشینوں نے فلسطینیوں کو ان کی سرزمین اور وقار سے محروم کرنے کی پالیسی کو برقرار رکھا ہے۔ اگلا ہمارا پیج جہاں جو مشکل الفاظ استعمال ہوں گے، اٹریشن، تکرار کرنا، بار بار بحث کرنا، اٹریشن ITERATION، اٹریشن، اس کو بھی آپ اپنی کامن یوز وکیبلری میں ایڈ کرنے کی کوشش کریں۔ اٹریشن، تکرار کرنا، یہ ناؤن ہے، مڈ سیٹ درمیان میں ناؤن ہے۔ اس کے علاوہ مرسی لیس ہوتا ہے بے رحم، جس پر مرسی نہ کیا جائے یعنی کہ رحم نہ کیا جائے، ایڈجیکٹو ہے۔ سلیٹر، ذبح کرنا، ناؤن اور ورب کے طور پہ یوز ہوا ہے۔ کنفلکٹ، تنازع، جنگ، ناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ وائنڈز ڈاؤن، کم ہوتا ہے، یہ فریزل ورب کے طور پہ یوز ہوا ہے۔ اور ٹیریٹری، علاقہ ہے، ناؤن کے طور پہ یوز ہوا ہے۔ اسی طرح سے میک، خاکسار، عاجزی یا دوسرے کو کمزور کرنا، یہ ایڈجیکٹو کے طور پہ یوز ہوا ہے۔ دوبارہ سے آپ الفاظ کو دیکھ لیں جو اس میں زیادہ مشکل ہے۔ اٹریشن، تکرار، اور اس میں وائنڈز ڈاؤن، کم ہونا یا ہوا کم کرنا، اس سے ملتا جلتا ہے۔ ٹیریٹری، میک ہے کسی کو کمزور کرنا، خاکسار، عاجزی، سبمسو۔ ان دی لیٹسٹ اٹریشن، اب جو بالکل ابھی جو بحث چل رہی ہے یا تکرار چل رہا ہے آف دس پالیسی، اس پالیسی کے بارے میں، کمنگ ان دا مڈ سیٹ آف دا مرسی لیس سلیٹر ان غزہ، جو کہ واقع ہو رہی ہے اس درمیان میں جب غزہ میں بے رحمانہ ذبح کیا جا رہا ہے۔ بنجامن نیتن یاہو ہیز شاٹ ڈاؤن دا آئیڈیا، بنجامن نیتن یاہو جو کہ وزیر اعظم ہے اسرائیل کا، اس کا خیال ہے، اس کا آئیڈیا ہے، یا اس نے اس خیال کو شاٹ ڈاؤن کیا ہے، یعنی کہ اس کو مار گرایا ہے، اس کو کہا ہے کہ یہ نہیں ہے، آف آ فیوچر فلسطینین اسٹیٹ، کے آنے والے مستقبل میں فلسطینیوں کے لیے کوئی ریاست نہیں۔ دا اسرائیلی پرائم منسٹر سیٹ، اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ریسنٹلی، ابھی دیٹ آفٹر دا کنفلکٹ وائنڈز ڈاؤن، کہ اس تنازع کے بعد وائنڈز ڈاؤن کم ہو جائے گا، تل اویو وڈ مینٹین کنٹرول، کہ تل اویو جو کہ اسرائیل کا دارالحکومت ہے، مینٹین کنٹرول، وہ اپنا کنٹرول سنبھالے گا، آف ٹیریٹری، اس علاقے کا، مارکڈ فار فلسطینین اسٹیٹ، جو کہ فلسطین کی ریاست کے لیے نشان زدہ تھی۔ ہی واز ریئیکٹنگ، وہ جواب دے رہا تھا، ٹو میک امریکن ریکویسٹ، ایک عاجزانہ طور پر جو امریکہ درخواست کر رہا تھا، دیٹ اسرائیل کنسیڈر دا ٹو اسٹیٹ سولوشن، کہ اسرائیل دو ریاستی حل کے اوپر غور کرے۔ اس پالیسی کی تازہ ترین تکرار میں غزہ میں بے رحمانہ قتل و غارت کے درمیان آتے ہوئے بنجامن نیتن یاہو نے مستقبل کی فلسطینی ریاست کے خیال کو ٹھکرا دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے حال ہی میں کہا تھا کہ تنازع ختم ہونے کے بعد تل ابیب فلسطینی ریاست کے لیے نشان زدہ علاقے کا کنٹرول برقرار رکھے گا۔ وہ امریکہ کی اس نرم درخواست پر رد عمل ظاہر کر رہے تھے کہ اسرائیل دو ریاستی حل پر غور کرے۔ نیکسٹ ہمارے جو مشکل الفاظ ہیں، پرسو کا مطلب ہوتا ہے تعاقب کرنا، جو ایک دفعہ آپ نے ایک کام شروع کیا ہو اس کو بار بار دیکھتے رہیں تو پرسو۔ بچڑ، ذبح کرنا، جس طرح ایک کسائی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بچڑ اس کو کہتے ہیں، تو بچڑ، ذبح کرنا، یہ ورب ہے، اور پرسو ورب ہے، یہاں پہ یوز ہوا ہے۔ سٹپ ہوتی ہے پٹی، کسی چیز کو اتار دینا، جیسے کہ ایک آپ زخم پہ لگانے والی پٹی ہوتی ہے، اس کو اتارتے ہیں تو وہ پٹی، اس کو چھیننا یا چھیلنا، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ورب اور ناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ شیڈرز یعنی کہ کانپ رہا ہے، ورب اور ناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اینٹیلز ساتھ لے کے جانا، ایویڈنس ثبوت، ناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اومینسلی منحوسانہ، ایڈورب کے طور پہ یوز ہوا ہے۔ ریزیمبل ملتا جلتا، مشابہت رکھنے والا، اور یہ ورب کے طور پہ یوز ہوا ہے۔ مسٹر نیتن یاہو فردر سیٹ، نیتن یاہو جو کہ پرائم منسٹر ہے اسرائیل کا، سیڈ، اس نے کہا، ہی وڈ پرسو،
کہ وہ پیچھا کرے گا دا سلیٹر ان غزہ، جو غزہ میں ذبح کرنے کا سسٹم چل رہا ہے یا سلسلہ چل رہا ہے، انٹل کمپلیٹ وکٹری، تب تک جب تک وہ مکمل فاتح نہ ہو جائیں، آلریڈی پہلے سے ہی ان جسٹ اوور 100 days، پہلے 100 دنوں میں اسرائیل ہیز بچرڈ سم 25,000 پیپل، اسرائیل نے جنگ کے پہلے 100 دنوں میں تقریباً 25,000 لوگوں کو ذبح کیا ہے ان دا اسٹرپ، اس علاقے میں۔ ون شڈرز ٹو تھنک، ایک سوچتے ہوئے بھی کانپ اٹھے، واٹ دا اسرائیلی ویژن آف دا ٹوٹل وکٹری اینڈ ٹیلز، کہ اسرائیل کی مکمل فتح سے کیا مراد ہے، بٹ فرام دا ایویڈنس اویلیبل دس فار، کہ ابھی تک کے حالات کو دیکھا جائے تو جو شواہد سامنے آتے ہیں یہ ظاہر ہے، اٹ اپیئرز ٹو اومینسلی ریزمبل دا فائنل سولوشن، کہ یہ منحوسانہ جو مشابت ہے یہ فائنل سولوشن یعنی کہ مکمل جو سولوشن یعنی کہ حل کی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ ان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں فلسطینیوں کا۔ مسٹر نیتن یاہو نے مزید کہا کہ وہ غزہ میں قتل عام کو مکمل فتح تک جاری رکھیں گے۔ پہلے ہی صرف 100 دنوں میں اسرائیل اس پٹی میں تقریباً 25,000 لوگوں کو قتل کر چکا ہے۔ یہ سوچ کر کانپ جاتا ہے کہ مکمل فتح کے اسرائیلی ویژن میں کیا شامل ہے، لیکن اب تک دستیاب شواہد سے یہ بظاہر حتمی حل سے ملتا جلتا دکھائی دیتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے ورڈز ہیں سبمیشن، یعنی کہ تسلیم کرنا، سرخم کر لینا، عاجز ہو جانا، یہ ناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ مسٹیکن، غلط، ایڈجیکٹو کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ ڈینائل، انکار، ناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے، ڈینائی سے نکلا ہے۔ وائلنس، ظلم ہے، یہ ناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ جنریشن، نسل، یہ بھی ناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ لبریٹ، لبریشن سے آزاد کرنا، آزادی حاصل کرنا، یہ ورب کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ گریبلڈ، پکڑا گیا، گریبلڈ تو یہ ورب کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ فور فادر، آبا و اجداد، یہ ناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ نیکسٹ ہمارے ورڈ ہیں انویژنڈ، خواب دیکھنا یا سوچنا یا فیوچر میں دیکھنا۔ ربل، ربل یہ ہوتا ہے کہ جو ملبہ ہوتا ہے، ڈیبرس، روئنس، کوئی بلڈنگ وغیرہ گرتی ہے تو اس کا جو ملبہ ہوتا ہے اس کو ربل کہتے ہیں۔ ارریٹریویبل، جو ناقابل تلافی ہو یا جس کو دوبارہ اصل حالت میں نہ لایا جا سکے، ارریٹریویبل، یہ ایڈجیکٹو کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ ہارڈ لائنرز، سخت رد عمل رکھنے والے یا جو سخت لائن لیتے ہیں یا جن کا پوائنٹ آف ویو سخت ہوتا ہے دوسروں سے، ان کو ہارڈ لائنر کہتے ہیں۔ سیمنگلی، بظاہر، جو دکھتا ہے، ایڈورب کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ ڈیوور، جیسے کوئی مچھلی بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈیوور۔ ہڑپ کر جانا، ورب کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ if اسرائیل thinks، اگر اسرائیل یہ سوچتا ہے اٹ کین بیٹ دا فلسطینین، کہ وہ فلسطینیوں کو مار پیٹ کر انٹو سبمیشن، مار پیٹ کر ان کو عاجز کر لیں گے یا ان کو اپنے متحد کر لیں گے، اٹ از مسٹیکن، یہ غلط فہمی ہے۔ ڈینائل آف دیئر رائٹس، ان کے حقوق سے انکار ہونا، پارٹیکولرلی دیئر رائٹ ٹو اسٹیٹ، خصوصاً ان کو ایک سلطنت یا ان کو ایک ریاست دینے سے انکار ہونا، ول فیول فردر وائلنس، یہ مزید شدت کی طرف جائے گا، ظلم کی طرف جائے گا، بربریت کی طرف جائے گا۔ ایز نیو جنریشن آف پیلسٹینین، جیسا کہ فلسطینیوں کی نئی نسل گروز اپ، بڑی ہو رہی ہے، اینڈ گروز اپ ٹو ٹرائی اینڈ لبریٹ، اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ آزاد کریں۔ دا لینڈ گریبڈ فرام دیئر فور فادر، وہ زمین جو ان کے آباء و اجداد سے ہتھیا لی گئی تھی، گریبڈ، ہتھیا لی گئی تھی۔ ایون دا ٹو اسٹیٹ سولوشن انویژنڈ بائی دا اوسلو اکارڈ، اوسلو اکارڈ کے مطابق جو دو سلطنت کا ایک سولوشن تصور آیا تھا یا تصور کیا گیا تھا، ناؤ بریڈ ان دی ربل، وہ اب ملبے کے نیچے دب چکا ہے، آف غزہ اینڈ، جو غزہ کا ملبہ ہے، یعنی کہ جس طرح ادھر تباہی کی گئی ہے اس ملبے میں ہی یہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کا حل بھی دب گیا ہے۔ اینڈ پرہیپس ارریٹریویبل، اور یہ تصور اب شاید اصل حالت میں واپس آ بھی نہ سکے، ان اٹس اوریجنل فارم، اٹ ان ایکسیپٹیبل ٹو اسرائیلی ہارڈ لائنرز، اور یہ اسرائیل کے سخت گوشہ رکھنے والوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ who seemingly want to devour all Arab lands، وہ سخت لائنر یا جو سخت گیر جو تصور رکھنے والے اسرائیلی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ عرب کی پوری
زمین کو ہضم کر جائیں، فرام دا ریور ٹو دا سی، وہ بھلے دریا ہو یا سمندر ہو۔ اگر اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ وہ فلسطینیوں کو تسلیم کر سکتا ہے تو یہ غلط ہے، یعنی کہ فلسطینی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ان کے حقوق سے انکار، خاص طور پر ریاست کے لیے ان کا حق، مزید تشدد کو ہوا دے گا، کیونکہ فلسطینیوں کی ایک نئی نسل اپنے آباء و اجداد سے چھینی گئی زمین کو آزاد کرانے کی کوشش کرنے کے لیے پروان چڑھتی ہے، یہاں تک کہ دو ریاستی حل جس کا تصور اوسلو معاہدے کے ذریعے کیا گیا تھا، جو اب غزہ کے ملبے میں دفن ہے اور شاید اپنی اصل شکل میں ناقابل واپسی ہے، اسرائیلی سخت گیر عناصر کے لیے قابل قبول نہیں، جو بظاہر تمام عرب سرزمین کو دریا سے سمندر تک ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ اگلے جو ہمارے ورڈ ہیں، جسٹ صرف یا انصاف ہونا، کرائسس سنگین اور مشکل حالات، وائبل قابل عمل، ایکسٹریمسٹ انتہا پسند، سوون قسم کھانا، ریزسٹ مزاحمت کرنا، ہیلش جہنمی۔ اب یہ ورڈ جو ہیں جسٹ ایز ایڈجیکٹو یوز ہوا ہے، کرائسس ایز ناؤن یوز ہوا ہے، وائبل ایز ایڈجیکٹو یوز ہوا ہے، ایکسٹریمسٹ ناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے، سوون ایز ایڈجیکٹو استعمال ہوا ہے، ریزسٹ ایز ورب استعمال ہوا ہے، ہیلش ایز ایڈجیکٹو استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہیومینیٹیرین ہے، انسانی دوست، ٹیریبل خوفناک، پرواسو دوہرا ہوا، یعنی کہ وائڈ سپریڈ جو پھیلا ہوا ہے، پرواسو پھیلا ہوا، دھرا ہوا جس کو آپ کہتے ہیں، بامبڈ بمباری ہونا، سٹاروڈ بہت بھوکا یعنی کہ جو فاقہ کشی میں ہوں، بیسیج محاصرہ کرنا، گھیر لینا، شاکنگ، اور شاکنگ کا مطلب ہوتا ہے حیران کن یا پریشان کن، پریزنرز قیدی، بروٹلی ظالمانہ، ٹارچر شدت سے تکلیف دینا، مساکر قتل عام کرنا، اور پریزنرز جو ہیں یہ ناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے، بروٹلی ایڈورب کے طور پہ، ٹارچرڈ ورب کے طور پہ، مساکر ناؤن اور ورب کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ The only just solution to this crisis is a viable Palestinian state۔ اس پورے کرائسس کا یا اس پورے شدت زدہ حالات کا ایک قابل عمل حل جو ہے وہ فلسطین کے لیے الگ ریاست ہے، which Israeli extremists have sworn to resist، جو اسرائیل کے شدت پسند ہے انہوں نے یہ حلف اٹھا رکھا ہے کہ وہ اس کی جو ہے وہ ریزسٹ کریں گے، اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ مین وائل تاہم آن دا گراؤنڈ ان دا غزہ، زمین پر دیکھا جائے غزہ میں، دا سچویشن از ٹرولی ہیلش، کہ جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ ان دا ورڈز آف سینئر یو این آفیشل، ایک یو این یونائٹڈ نیشن کا جو ایک آفیشل ہے اس نے وزٹ کیا اس اسٹرپ کو، غزہ کی اسٹرپ کو، تو اس کا بیان تھا دا ہیومینیٹیرین سچویشن از ٹیریبل، انسانی جو حالت ہے وہاں پہ بہت خوفناک ہے، ود پرواسو فیئر، جہاں پہ خوف و ہراس وسیع پہ پھیلا ہوا ہے، دا لوکل پیپل ہیو بن بامبڈ، جو وہاں کے رہنے والے رہائشی لوگ ہیں ان پر بم گرائے گئے ہیں، سٹارڈ وہ فاقہ کشی میں ہیں، اینڈ بیسیجڈ اور ان کا محاصرہ کیا گیا ہے، آلسو دیر از شاکنگ ایویڈنس، اور وہاں پر یہ ایک تشویشناک شواہد ہیں، دیٹ فلسطینین پریزنرز ہیو بن بروٹلی ٹارچرڈ، کہ جو فلسطین کے قیدی ہیں ان کے ساتھ بڑا ظلم و ستم کیا گیا ہے، ان کو ٹارچر کیا گیا ہے بائی دا اسرائیلیز، اسرائیلیوں کی طرف سے، نیئرلی 8 ڈیکیڈ اگو، تقریباً 80 سال پہلے۔ دا جوز آف یورپ فیسڈ سچ کنڈیشن، جو یہودی ہیں انہوں نے یورپ میں یہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا ان کو، ایٹ دا ہینڈز آف نازی جرمنی، جو نازی تھے جرمنی کے انہوں نے ان کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ ٹوڈے آج اسرائیل از کیرینگ آؤٹ اے سملر مساکر ان فلسطین، تو اسرائیل بھی فلسطین میں اسی طرح کا جو ان کے ساتھ کیا گیا تھا قتل عام کر رہا ہے۔ اس بحران کا واحد حل ایک قابل عمل فلسطینی ریاست ہے جس کے خلاف اسرائیل انتہا پسندوں نے مزاحمت کی قسم کھائی ہے۔ دریں اسنا، غزہ میں زمین پر صورتحال واقعی ہی جہنم ہے۔ پٹی کا دورہ کرنے والے اقوام متحدہ کے ایک سینئر اہلکار کے الفاظ میں،
انسانی صورتحال خوفناک ہے جس میں بڑے پیمانے پر خوف ہے، مقامی لوگوں پر بمباری کی گئی ہے، بھوک سے مر رہے ہیں اور ان کا محاصرہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کے چونکا دینے والے شواہد موجود ہیں کہ فلسطینی قیدیوں پر اسرائیلیوں نے وحشیانہ تشدد کیا ہے۔ تقریباً 8 دہائیاں قبل یورپ کے یہودیوں کو نازی جرمنی کے ہاتھوں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آج اسرائیل فلسطین میں اسی طرح کا قتل عام کر رہا ہے۔ اب یہ ہمارا جو ہے وہ ہم نے ڈیٹیل سے تو چیزوں کو کور کر لیا۔ اب ہم ایک دفعہ پورے ایڈیٹوریل کو گو تھرو کرتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کون سے ایسے الفاظ اب بھی رہ گئے ہیں جن کے آپ کے معنی نہیں آتے، آپ دوبارہ ان کو کنسلٹ کر سکتے ہیں بیک جا کے۔ ون آف دا کی فیکٹرز that has fueled Palestinians' rage over the past few decades is the consistent Israeli denial of a viable state for the Arabs on the land of their ancestors, land that was snatched from them through colonial intrigue. While Zionist elder Golda Meir, for example, said there was no such thing as a Palestinian people, their successors have upheld the policy of denying the Palestinians their land and dignity. In the latest iteration of this policy, coming in the midst of the merciless slaughter in Gaza, Benjamin Netanyahu has shot down the idea of a future Palestinian state. The Israeli Prime Minister said recently that after the conflict winds down, Tel Aviv would maintain control of territory marked for a Palestinian state. He was reacting to meek American requests that Israel consider the two-state solution. Mr. Netanyahu further said he would pursue the slaughter in Gaza until complete victory. Already in just over 100 days, Israel has butchered some 25,000 people in the Strip. One shudders to think what the Israeli vision of total victory entails. But from the evidence available thus far, it appears to ominously resemble the final solution. If Israel thinks it can beat the Palestinians into submission, it is mistaken. Denial of their rights, particularly their right to state, will fuel further violence as new generation of Palestinians grows up to try and liberate the land grabbed from their forefathers. Even the two-state solution envisioned by the Oslo Accord, now buried in the rubble of Gaza and perhaps irretrievable in its original form, is unacceptable to Israeli hardliners who seemingly want to devour all Arab lands from the river to the sea. The only just solution to this crisis is a viable Palestinian state, which Israeli extremists have sworn to resist. Meanwhile, on the ground in Gaza, the situation is truly hellish. In the words of a senior UN official visiting the Strip, the humanitarian situation is terrible. With pervasive fear, the local people have been bombed, starved, and besieged. Also, there is shocking evidence that Palestinian prisoners have been brutally tortured by the Israelis. Nearly 8 decades ago, the Jews of Europe faced such conditions at the hands of Nazi Germany. Today, Israel is carrying out a similar massacre in Palestine. Hope so کہ آج کے اس ٹیوٹوریل سے آپ نے کافی استفادہ کیا ہوگا۔ چینل کا ضرور حصہ بنیں اور اس کو اپنے گروپس میں، اپنے ریلیٹیو میں، اپنے بچوں سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ بھی کیا کریں کہ ہم اس میں فردر کچھ بہتر کر سکتے ہیں، تو وی شل ڈو فار اٹ۔